मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो आज की सुबह के लिए जो मुझे और आपको ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी की खुशियाँ देता है। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है, पाकिस्तान से है। इन दिनों मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त और भाई जो मुझसे सवाल करते रहते हैं, आप में से बेशतर लोगों को पता होगा कि मैं एक समाजी खिदमत का ओहदा भी रखता हूँ, जहाँ मेरे मुस्लिम भाइयों से अक्सर बातचीत होती रहती है। और इन दिनों वो ज़िक्र करते हैं कि आपके रोज़े शुरू हो गए हैं, आपका रमज़ान शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे मुल्क में थोड़े ही दिनों के बाद रमज़ान का सीज़न शुरू होने वाला है। इसलिए वो मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो पैगाम की सूरत में अपलोड करूं और उसमें बाइबल के नज़रिए पर बात करूं। तो मैं रोज़ों के मुतल्लिक़ या रोज़ों के अय्याम के मुतल्लिक़, पहली बात कि मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है या किसी के ख़िलाफ़ बात करना नहीं है या किसी नज़रिए को गलत साबित करना नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि मैं बिब्लिकली बाइबल के नज़रियात को बयान करूं। अच्छा, इसमें मेरा और भी एक मकसद नहीं है कि मैं लोगों को खुश करूं। जैसे कि हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलाम सुनाते हैं और इन दिनों वो इंसानों को खुश करने के लिए कुछ इधर से जोड़ते हैं, कुछ उधर से जोड़ते हैं और वो दोनों तरह का काम करना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं ना, एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देते हैं हमारे माशरे में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। मेरा ये भी मकसद नहीं है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। ये थोड़ा सा वीडियो या ये जो पैगाम है थोड़ा सा लंबा भी होगा और ऊपर घड़ी चलते हुए मैं देख भी रहा हूँ, तो इसलिए मैं वजाहत करना चाहता हूँ, इंसानों को खुश करना भी नहीं और मेरा मकसद किसी पर तंज करना, किसी को बुरा भला कहना भी नहीं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बाइबल क्या कहती है, ये मेरे मुस्लिम भाइयों को भी इल्म हो और मेरे मसीही भाइयों को भी इल्म हो। कलाम मुक़द्दस में रोज़ा जो है ना, वो सब कौमों में हर ज़माने में मातम, गम, दुख, तकलीफ़, उदासी और नोहे का निशान रहा है। ये एक तरह की दुख की हालत में इबादत है। दूसरी बात, बाइबल मुक़द्दस में रोज़े की अक़साम का जो ज़िक्र है वो है 1 दिन का रोज़ा, 3 दिन का रोज़ा, 7 रोज़ का रोज़ा, 21 दिन का रोज़ा और फिर 40 दिन यीशु मसीह के रोज़े का जिक्र हमें मिलता है। कलाम मुक़द्दस में रोज़ा लफ्ज़ के तौर पर सबसे पहले क़ज़ात की किताब के 20वें बाब की 26वीं आयत में लिखा गया है लफ्ज़ रोज़ा। पुराने अहदनामा में रोज़ा 34 दफ़ा और नए अहदनामा में 20 दफ़ा रोज़ा लफ्ज़ अदा हुआ है या इस्तेमाल हुआ। हज़रत मूसा के वक्त रोज़े के बजाय लोग अपनी जान को दुख देना इसे कहा गया है। रोज़े की अक़साम बाइबल मुक़द्दस में है जो, उनमें पहली अक़साम है शरई रोज़ा। ये अहबार की किताब के 16वें बाब की 29वीं आयत में है। ये फ़र्ज़ी रोज़ा था और ये कौम के हर फर्द को रखना ज़रूरी था। जैसे कि हमारे इस्लामी भाई रमज़ान के सीज़न में रोज़े रखते हैं, वो शरई रोज़े हैं और फ़र्ज़ी भी हैं, सबको रखने पड़ते हैं। इसलिए इसराइलियों के दरमियान या यहूदियों के दरमियान शरई जो रोज़ा था वो अहबार की किताब के 16वें बाब की 29वीं आयत में उसका जिक्र है और ये सब को रखना पड़ता था। फिर एक ज़करिया की किताब उसके 8वें बाब की 9वीं आयत में और 7वें बाब की 5वीं आयत में और दूसरा सलातीन 25 बाब की 25 आयत में एक यादगारी रोज़े का जिक्र हमें मिलता है। ये रोज़े किसी वाक़े की याद में रखे जाते थे। फिर हमें एक रोज़ा वक्ती या ख़ास रोज़ा, ये रोज़ा ऐसा होता था जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक रखा जाता था और इसकी टाइमिंग भी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक रखी जाती थी। फिर पहले शमूएल के 7वें बाब की 6ठी आयत में हमें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक रोज़ा नज़र आता है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रोज़ा जो नैनवा के लोगों ने भी रखा था। दूसरा तवारीख 20 बाब की 3री और 4थी आयत में दुश्मन के खिलाफ जंग के लिए जो रोज़ा रखा गया उसका हमें जिक्र होता है। फिर अज़रा की किताब के 8वें बाब की 21वीं आयत में जो रोज़ा है वो फरोतन होने और खुदा के कलाम के सामने हलीम होने के लिए वो रोज़ा रखा गया। और फिर दानियल की किताब के 9वें बाब की 3री आयत में कलाम का भेद समझने के लिए रोज़ा रखा गया। और फिर एमाल की किताब के 13वें बाब की 2री आयत में
خدا سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اور پھر اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی ہی تیسری آیت میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اور پھر اعمال کی کتاب کے 14ویں باب کی 23ویں آیت میں جماعت میں بزرگ مقرر کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اور پھر متی رسول کی انجیل کے 17 باب کی 21ویں آیت میں کسی بدروح کو نکالنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اور غلط یا بے فائدہ روزے بھی، ان کا بھی ذکر یرمیہ کی کتاب کا 14واں باب اور 12ویں آیت میں ذکر ہے، جب یہ روزہ رکھے تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنے پاؤں کو بدی سے نہیں روکا۔ یعنی گناہ کی حالت میں جو روزہ رکھا گیا وہ بے فائدہ ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے، ناراستی ہوتی ہے، بدی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ اس روزے کا کوئی ثواب ملے گا۔ تو یرمیہ کی کتاب 14ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایسے روزے کا کچھ بھی اجر نہیں ہوگا۔ اب ہم آ رہے ہیں کہ ان روزوں کے ایام کے متعلق، یہ جو اب شروع ہوا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھائے، مجھ سے بہت سارے مسلم فیلوز نے پوچھا کہ یہ جو آپ راکھ یہاں بناتے ہیں صلیب کی، تو بائبل مقدس جو ہم نے بھی پڑھی ہے اس میں ایسا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو روزے ہیں حضور المسیح نے جب رکھے تھے، مسلم لوگوں کا مجھ سے سوال تھا کہ یہ جو روزے رکھے تھے تو انہوں نے کوئی حکم صادر نہیں کیا تھا کہ آپ سال بسال اس طرح سے اس کو رکھا جائے۔ تو میں ان کا جواب اپنے مسلم دوستوں کو بھی اور اپنے مسیح دوستوں کو بھی یوں دوں گا کہ بنیادی طور پر یہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں اس وقت، اور جن کا اعلان کیا جاتا ہے، جیسے راکھ کا بدھ منایا جاتا ہے اور راکھ لگائی جاتی ہے اپنے ماتھوں پر، تو یہ 1500 عیسوی میں جو کلیسیا تھی اس وقت کی، جو انٹرنیشنل کلیسیا تھی اور ان کی جو ایک مجلس تھی، انہوں نے یہ روایت قائم کی تھی کہ ہم بھی روزے رکھا کریں، اور ان روزوں کے ایام ترتیب دیے گئے تھے، اور ان روزوں میں اس طرح سے اپنے آپ کو عاجز یا فروتن یا حلیم بنانے کے لیے انہوں نے راکھ کا استعمال کرنا شروع کیا کہ ہم اپنے ماتھوں پر لگا کر اس کا ظاہر کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے مسلم اور کرسچن دوستوں کو، یہ کلیسیا کی ایک مجلس نے طے کیا تھا اور اسے ایک روایت بنا دیا، اور آج بھی ہمارے ملک میں کچھ کلیسیائیں اس روایت کو آگے بڑھاتی ہیں، لیکن یہ مذہبی طور پر، یہ میں پھر کہتا ہوں، یہ مذہبی طور پر یا ببلیکل تعلیم نہیں ہے۔ اس کا ذکر بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے۔ بائبل مقدس ایسے کسی روزے کی تعلیم ہمیں نہیں دیتی، اور نہ کہتی ہے کہ آپ 40 روزے رکھیں اور جمعے کو فاقہ نہ کریں یا فلاں دن چھوڑ دیں یا اس طرح سے آگے بڑھیں۔ یہ سب کچھ ایک مجلس نے، جو کلیسیا کے اس زمانے میں 15ویں صدی میں مجلس عاملہ تھی، مجلس عاملہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بڑی کیا کہنا چاہیے، جماعت کا وہ فیصلہ کرنے والی کابینہ کہہ سکتے ہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، نہ کہ یہ فیصلہ بائبل میں موجود ہے۔ اس لیے جب ہم نظریاتی طور پر اس پر بات کرتے ہیں تو نظریے کے طور پر ہم اوپنلی اس پر بات کرتے ہیں کہ بھائی ان روزوں کا ذکر جو ہے نا وہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے، اور اس لیے ہم ان روزوں کے ایام پر عمل کرنے کے پابند نہیں۔ پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت سی کلیسیاں ہیں جو ان ایام پر عمل نہیں کرتی، اور کچھ کلیسیاں ہیں جو عمل کرتی ہیں۔ یہاں میں وہ دوغلی اور ریاکاری کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سارے لوگوں نے ریاکاری کی ہے، اور وہ ریاکاری سے یہ کہتے ہیں جی عمل کرنے سے نقصان نہیں ہے، بھئی روزہ رکھنے سے نقصان نہیں ہے، لیکن ہمیں کلیئر کٹ یہاں بات کرنی چاہیے کہ بائبل ہمیں کسی ایسی روزوں پر پابند نہیں کرتی۔ ہاں، بائبل مقدس میں نیا عہد نامہ جو ہماری روحانی زندگی کا سب سے بڑا اور عظیم ترین عمل کرنے کا راستہ ہے، وہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ آدمی ایک روزہ، یسوع مسیح نے کہا ہے ہم روزہ رکھیں۔ روزہ میں نے پہلے کہا ایک عبادت ہے جو غم میں، جو دکھ کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ ماتم، غم، دکھ، تکلیف، اداسی اور نوحہ روزے کی عبادت کا ایک مطلب تصویر ہے۔ تو ہم روزہ رکھیں، نئے عہد نامے میں لکھا ہے، ہم تو ہر ہفتے روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ رکھتے ہیں۔ میں نے کئی خادمین کی زندگیوں میں دیکھا، میرے استاد محترم تھے جن کے ساتھ مجھے 15 سال سیکھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ ساتھ رہنے کا موقع ملا، تو میں دیکھتا تھا کہ ایک مخصوص دن ان کا روزہ ہوتا تھا،
اور پھر اس روزے میں وہ بغیر کچھ کھائے پیے صبح سے شام تک مختلف موقعوں پر دعا میں ٹھہرتے تھے، اور پورا سال یہ روزے چلتے رہتے تھے، اور میں ان سے سیکھتا بھی تھا اور مجھے موقع ملتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح عمل کر سکوں۔ آج بھی میں عمل کرتا ہوں یا اور لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو روزوں کے ایام روایتی طور پر چلائے گئے ہیں ہم ان پر عمل نہ کر کے کوئی گناہ گار ہو رہے ہیں یا مسیحیت سے الگ ہو رہے ہیں، نہیں۔ بعض اوقات جو ببلیکل فیتھ ہوتے ہیں لوگ، جو بائبل پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بائبل میں جو لکھا ہوتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، جو بائبل پر میں نہیں لکھا ہوتا اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر یہ جو روزوں کے ایام ہیں یا ان کی ترتیب بنائی گئی ہے، یہ سب ایک کونسل نے بنائی ہے، ایک جماعت کی بڑی کونسل نے بنائی ہے، اس کا بائبل مقدس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بائبل کا تعلق روزے سے ہے، اور بائبل انکرج کرتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ روزہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت کی قسم ہے، اور ہمیں رکھنا چاہیے، باقاعدہ رکھنا چاہیے، لیکن پاکیزگی کی حالت میں، سچائی کی حالت میں، ناپاکی ناراستی کے ساتھ۔ یرمیہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے روزے کی قبولیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ 30-40 سال پہلے پاکستان میں جو چرچ ڈیولپ ہوئے، جو نظریاتی طور پر، جو آج بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ سب سے ایماندار روحانی چرچ یہ ہے، تو ان کا جو فال ہوا ہے وہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بشپ صاحب ہیں، بڑے پیارے بشپ صاحب ہیں، انہوں نے فیس بک پر ایک چرچ کا نام لیا تھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک فیتھ کا نام لیا تھا، اور کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چرچ فلاں جماعت میں ضم ہو گیا ہے۔ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کے نظریات کو پچھلے 25-30 سال میں اس طرح سے چھوڑا ہے، اس طرح سے پھینکا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آج جس نظریے کے خلاف ان کے پوروج یا ان کے پہلے جو لیڈران تھے جو پیغام دیتے رہے تھے، آج وہ اسی نظریے پر گرے ہوئے ہیں، اور آئیں بائیں شاہیں کر ملا کر وہ مختلف نظریات کا مکسچر بنا کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نظریے کے پکے ہونا چاہیے۔ جو ہمارا نظریہ ہے، جو کسی اور جماعت کا نظریہ ہے، ہمیں اسے برا نہیں کہنا چاہیے۔ جو کسی اور مذہب کا نظریہ ہے، ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن اپنے نظریے کو چھوڑ کر نہیں، اپنے نظریے پر بھی قائم رہنا چاہیے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایک اچھی روزہ دار زندگی عطا کرے، جو پورا سال روزہ رکھنے والی زندگی ہو، جس میں ہر وقت مختلف موقعوں پر مختلف معاملات کے لیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں شرعی روزہ ہے، یہاں یادگاری روزہ ہے، یہاں اپنے گناہوں کی معافی کا روزہ ہے، یہاں کسی بڑی جنگ جیتنے کے لیے روزہ ہے، فروتن ہونے کے لیے روزہ ہے، کلام کا بھید سمجھنے کے لیے روزہ ہے، بزرگوں کو جماعت میں مقرر کرنے کے لیے روزہ ہے، بدروح کو نکالنے کے لیے روزہ ہے۔ اس طرح ہم اپنی پوری زندگی روزوں کے ساتھ لبریز رہیں، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے۔ روزہ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن نظریاتی طور پر بائبل کے مطابق اور بائبل کے اندر رہ کر۔ میں اپنے مسلم دوستوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بہت بڑی تفریق اور جدائی نہیں ہے، بس ہم اپنے اپنے نظریے پر چلتے ہیں۔ جیسے کہ مسلم جماعتوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ اپنے اپنے نظریات پر چلتی ہیں، لیکن ہم زیادہ تر ببلیکل نظریات پر چلتے ہیں اور ببلیکل نظریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، اور میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا اور طنز کرنا نہیں تھا، اس کے لیے میں ایڈوانس آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔